आशिकों को दूर नहीं फरमाते। जैसे ही वो तड़पता है उसको अपने दरबार में बुला लेते हैं, तो दरूद पढ़ने से मदीने चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह जाएंगे, तो लिहाजा पढ़े, जोर से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अभी जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ, वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाते हैं, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की जैसा कि करने का हक है। ये इताअत इलाही थी कि हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को ज़बा करने के लिए तैयार हो गए, कुर्बान गाह ले गए, ज़बा भी कर दी। अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। ये सारे मामला, चलिए हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए उसवा है, नमूना खास है नहीं? अल्लाह के नबी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम कुर्बानी तो कर लेते हैं हजरत इस्माइल की निस्बत से, हजरत इब्राहिम की निस्बत से हम कुर्बानी कर लेते हैं। चलिए कुर्बानी भी कर ली हमने, क्या कुर्बानी के हुकूक हम पूरे करते हैं? कुर्बानी के भी कुछ हुकूक है, कुछ मामलात है। कोई जो है कुर्बानी कर रहा है, उसके पास पैसा कैसा आ रहा है उसको नहीं मालूम, बस कुर्बानी कर रहा है। किसी को सता के, किसी से रिश्वत लेके, किसी को मार के पैसे लेके आके उसके बाद में एक बड़ा बकरा, तो नहीं भाई आपकी नीयत कुर्बानी करना नहीं है, बल्कि सबको बता रहा है कि मैं एक बड़ा बकरा लेके आया हूँ, उसको ज़बा कर रहा हूँ, बड़ा जानवर लेके आया हूँ, उसको ज़बा कर रहा हूँ। क्या है? बोलो हम स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसी कुर्बानी है, मुंह पे मार दी जाएगी। कुर्बानी किसके बाद से हो? जिसके बाद से हो। और कुर्बानी सिर्फ यही कुर्बानी है, ईद कुर्बान जब आता है तो हर चीज को आपको कुर्बानी देना है। अपनी अना की कुर्बानी दीजिए। हमारा जो नफ्स है ना वो बहुत मोटा हो गया है। इस कुर्बानी में हम अपने नफ्स की कुर्बानी भी देंगे, इंशाल्लाह देंगे ना? बोलिए जोर से। अब नफ्स की कुर्बानी कैसे देंगे? नफ्स की कुर्बानी कैसा देना है? देखो, हम कई बहनों से अपने लड़े हुए हैं, कई भाइयों से लड़े हुए हैं, पड़ोसी से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं, अकरबा के अंदर हमारी फाइटिंग चल रही, जमाने से हम सूरत नहीं देखते हैं। इस ईद कुर्बा में मैंने कुर्बानी की ईद से पहले उनसे जाकर राब्ता पैदा करें, कहा उनकी कुछ गलती है तो माफ कर दें, आपकी गलती है तो आप रुजू कर लें। मेरा वक्त ऐसा होता है, भाई मेरी तो गलती नहीं है, मैं कहीं को जाऊं? भाई आपको कुर्बानी देना है ना, अल्लाह की रजा चाहिए ना। कुर्बानी से मिलता क्या है? अल्लाह की रजा मिल जाती है, अल्लाह राजी हो जाते हैं। तो अल्लाह को राजी करने के लिए जाके अपने अकरबा से मुलाकात कर लें, अपने अहबाब से मुलाकात कर लें। दिल में अगर कोई रंजिश है तो उसको साफ कर लें, अपनी अना का खात्मा करें। ये नफ्स है नहीं, ये नफ्स के ऊपर काबू किसका हो गया? शैतान का, नफ्स अम्मारा। वो आपको बढ़ने नहीं देगा, हर तरफ मैं, हर चीज के अंदर मैं। कहां से तू रहे? तेरी हकीकत क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मिन नुत्फा खलक़हू फक़द्दर, एक नजीस पानी के खतरे से हमने तेरी तख्लीक की और तू ये कह रहा है कि मैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं, मेरी चादर है, अना रब्बियल आला, मैं हूं, मैं रब्बे आला हूं, और जो मैं है ना वो मेरी है। उस पर अगर कोई कदम रख देता है तो होंगे मुंह नीचे गिर जाए। तो किसी की आना किसी के साथ काम आने वाली। सूफिया के पास होता क्या था? सूफिया के पास क्या तालीमात है? सूफिया के पास की तालीमात ये है कि अपने नफ्स को काटो, अपने नफ्स को खत्म करो, अपने नफ्स को बिल्कुल झिंझोड़ दो। होता है बुजुर्गान दीन के क्या कहते थे? नफ्स हर के पास होता। हजरत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, एक मर्तबा आप मुख्तियार काकी का बड़ा मर्तबा था कि आप जब कभी बादशाह के पास जाते तो बादशाह खुद इस्तकबाल के लिए बाहर आ जाता। बादशाह खुद आपका मुरीद, सारे बाजार के लोग सारे के सारे आपके सामने सर खम करके ठहर जाते। अल्लाह के वली, अल्लाह के वली। देखिए अल्लाह के वली कैसे होते हैं। अब जैसे ही नफ्स ने कहा कि मुख्तियार तुम कुछ हो, अच्छा ये ख्याल पैदा हो गया। रमजान मुबारक का महीना चल रहा था, दोपहर का वक्त था, अब सारे लोग सलूट मारते हुए खड़े हुए। आप बंडी पे से सामने देखे कि एक बंडी खड़ी हुई है, आपने फौरन से खजूर लिया और मुंह में डाल लिया। खजूर लिया, सब पब्लिक के सामने मुंह में डाल लिया। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही लोग देखे दोपहर का वक्त है, मुख्तियार काकी है, फिर एक खजूर की बंडी पे से खजूर उठाया और मुंह में डाल लिया। अल्लाह अकबर। ये कैसे? ये अगर रोजा नहीं रखें तो फिर कैसा? और जितने अदब करने वाले, एहतराम करने वाले थे सारे के सारे, अब कई इसमें थे मुफ्तियान भी क्या फतवा देने वाले, बोले ये रोजा नहीं रखते, ये तो फला है, फला है, फला है, फला, 10 किस्म की बातें करके सब जो है लान तान करने लगे हजरत मुख्तियार काकी के ऊपर। ताने कसने लगे, बातें करने लगे, जो अभी थोड़ी देर पहले
سر خم کے کر کے کھڑے ہوئے تھے. اب وہ کریں کہ یہ صرف ڈھکوسلا پنا ہے, یہ جو ہے فلاں پنا ہے, یہ پورا سب قسم کی ہزاروں قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. مریدین بھی ساتھ ہیں, مریدین بھی پریشان ہے کہ پیر صاحب نے یہ کیا کر دیا. سارے کے سارے جو ہے آم پہ آ گئے, سارے کے سارے غصے میں آ گئے, سب لوگ لان تان کر رہے ہیں. آپ مسکرا رہے ہیں. جب اپنے مقام پہ پہنچے تو آپ نے منہ میں سے کھجور نکال دیا, فوراً کلی کر لی. آپ نے کھجور کو کھایا نہیں, صرف منہ میں پکڑا تھا. تو مریدین بولے سرکار آپ روزے میں تھے, آپ منہ میں, تو بولے میں نے کھجور کھایا نہیں, میں نے منہ میں پکڑ لیا کھجور. بولے ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو بولے لوگ سارے کے سارے میرے سامنے سرخم کر رہے تھے اور بادشاہ بے انتہا ادب سے آ کے مجھے جو چھوڑ کے جا رہا تھا, تو میرا نفس جو ہے وہاں پر موٹا ہو گیا کہ سارے کے سارے جتنے سب میرے ماننے والے ہیں. مجھے خیال پیدا ہوا اور میرا سینہ چوڑا ہو گیا. جیسے ہی میرا سینہ چوڑا ہوا, میرا نفس موٹا ہوا, تو فوراً نفس کو کاٹنے کے لیے بولا ایسا اتنا موٹا ہو جاتا, اتنے معاملات کرتا, ابھی تیرے کو گالیاں سناتا. فوراً سے کھجور رکھا. سبوں نے جب گالیاں دی تو میں نے نفس کو کہا دیکھ لے یہی حقیقت ہے تیری, یہی معاملات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ اپنے نفس کو ایسا بھی پتلا کیا کرتے تھے, ایسا بھی جو ہے. ہمارے اندر کتنا نفس موٹا ہو گیا نہیں. ہمارے سے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو بات کے اندر اگر صاحب جی سرکار نہیں لگایا, ہم وہ انتہا غصے میں آ جانے, اس کے معاملات یہ لوگوں ہیں, اس سے تو بات ہی نہیں کرنا ہے. اور اس کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کو ہم دھکل دے رہے ہیں, بازو کر دے رہے ہیں. ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اپنے نفس کو ہمیشہ پتلا رکھیں, سامنے والے کو سب میں عظیم ترین سمجھیں, اپنے آپ کو حقیر سمجھیں. یہ صوفیہ کا طریقہ ہے, اور اللہ سے قرب کا راستہ بھی یہی ہے, اللہ سے قریب ہونے کا. اور پھر الحمدللہ رب العالمین عید قرباں ہے, تو جتوں سے لڑے رہے ہیں ان کے پاس پہلے لے کے جانا حصہ, گوشت کا حصہ پہلے ان کے پاس لے کے جا کے پیش کریں. ارے ان سے تو لڑے گے, ان سے بات نہیں کر رہے, ان کو لیں گے بھی نہیں لیں گے, الگ پہ مگر آپ تو پہنچ جائیے, اپنے نفس کو آپ باریک کر لیجیے. اللہ کی محبت ہونا نہیں. آج دنیا کی طرف ساری چیزوں کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ اگر ہم کو مل جائے تو ساری کائنات ہماری ہے, ساری سرفرازیاں ہمارے ساتھ ہیں. تو کسی صورت یہ عمل کر لیں, اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائیں گے. اور پھر اسلام میں خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں, فرمایا گیا کہ الطہور شطر الایمان, فرمایا گیا الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہم کو سب سے پہلے ہمارا مذہب بے انتہا نیٹ مذہب ہے. اکثر ہمارے پاس ہوتا قربانیاں ہوتے ہیں, قربانی ہونے کے بعد خون پڑا ہوا ہے, فلاں چھچڑا پڑا ہوا ہے. ہم ایسے مقام پہ رہتے ہیں جہاں پر مکس لوگ رہتے ہیں, تب بھی ہم کو صاف صفائی کا خیال کرنا چاہیے. اگر ہم ویسے علاقے میں بھی نہیں رہتے ہیں, جانور کاٹ دیے, خون روڈ کے اوپر بہا رہے ہیں, کتنی بدترین بات ہے, کتنی بدترین. کئی جنوں کے دل آہت ہوتے ہیں اس سے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکی کیا فرمایا, جانور اگر کاٹ رہے ہیں تو تھوڑی سی مٹی ہٹا لیں, اگر گھر کے اندر کوئی پتھر ہے یا مہری کے اندر اس کو بائیں پانی ڈال کے اچھی طریقے سے, وہ نہیں کرتے ہیں, روڈ کے اوپر چھوڑ دیتے. بعض گیٹ میں سے نکل کے پورا روڈ کے اوپر بہ رہا خون. غلط بات, ایسا کام نہیں کرنا. مسلمانیت والا کام نہیں ہے, ایمان والے ایسا کام نہیں کرتے. تو بالکل نیٹ کام کرنا. کیسا کرنا؟ بالکل نیٹ. اگر جانور کاٹتے ہیں تو پہلے کا پہلے اس کا انتظام کرنے, اس کے کچرے ڈالنے کی جتنی تھیلیاں ہو سکتی ہیں وہ تھیلیاں خرید لیں. جیسے عموماً ہوتے ہیں بلیک پیکٹس ملتے ہیں آپ کو, گوبر اس کے اندر ڈال دیں, اس کی جو آنتیں ہوتی ہیں, بعض چیزیں پھینکنے کی ہوتی ہیں, پوری ایک جو ہے تھیلے میں ڈال دیں. ایک میں گوبر ڈالیں, ایک میں ایسی چیزیں ڈالیں, ڈال کے لے جا کے باضابطہ طور پہ حکومت کی طرف سے الحمدللہ ان ٹائموں پہ ذرا انتظام رہتا, بلدیہ والے بھی تھوڑا ایکٹیو رہتے ہیں, لے کے جا کے کچرے کی کنڈی کے اندر ڈالیں, اور جو پرٹیکولر ایک مقام ہے وہاں پر ڈالیں, لے کے آ کے ڈال دیتے رستوں کے اوپر, بڑے بڑے چورستوں کے اوپر. کیا ہے, پیٹ کے سامانہ پڑے ہوئے فلاں ہیں. کئی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں, کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن, اور پھر ہماری اولادیں, ہم کو خود کو بیماریاں نہیں ہے کیا, بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں سڑنے کی وجہ سے. تو ایسا کام نہ کریں, گھر کی صفائی کریں, فینائل گھر کے اندر رکھیں. جیسے ہی آپ قربانی کریں پورا فینائل چھڑک کے صاف کر ڈالیں, پورا کلین کریں, شفاف کریں. ہڈیاں ہیں روڈوں پہ پھینک دے رہے ہیں, غلط بات. جتنی ہڈیاں ہیں وہ ہڈیوں کو بھی تھیلے میں ڈال کے جو ہے جو مقام پہ ڈالنا ہے وہ مقام پہ ڈالیں. تو اسلام ایک پاکی کا مذہب ہے, اسلام ایک پاکی کا. اور نفاست جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صاحب آزادی کے وقت ایمان لے آئے, ایمان لانے کے بعد میں جو ہے اب وہ صاحب جو ہے مسجد کے اندر گئے, وہ جنرل تھے کوئی, مسجد کے اندر داخل ہوئے تو مولوی صاحب ذرا جذباتی تھے,
وہ جا کے بولے دیکھو یہاں پر کچھ کھانے کے دانے پڑے ہیں, کچھ صفائی کی ضرورت ہے, تو صاف کر لینا تھا. تو فوراً مؤذن صاحب غصے میں آئے, ان کو معلوم تھا یہ جنرل صاحب ایمان لائے, تو فوراً پلٹ کے بولے یہ انگریزی چالے دوسری طرف بتاؤ یا نہیں چلتے. صاحب خاموش ہو کے انہوں چلے گئے. اب بعد میں مسجد کے جو ذمہ داران تھے ان کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا بات ہوئی ہے, ایسا ایسا نہ. اب وہ سارے کے سارے شرمندہ ہو گئے اور سارے مل کے کیا کرے, مؤذن صاحب کو باتیں کرے, فوراً اس شخص کے پاس پہنچے جو جنرل صاحب ایمان لائے. گئے, جانے کے بعد میں دستے گئے, بولے کون فلاں مسجد والے ہیں. ارے آئیے آئیے, بڑے اہتمام کے ساتھ وہ اندر بلائے, ان کی جو ہے ضیافت کرے. بولے ہم بینتی آپ سے معذرت کرنے آئے. بولے کیا معذرت کرنے کی وجہ سے آئے؟ بولے نہیں وہ مؤذن صاحب آج آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے کہ تو کچھ کچرا پڑا ہوا تھا آپ صاحب کو. نہیں آپ معذرت مت کیجیے. بولے کیا بولے انہوں, آپ معذرت مت کیجیے, نہ میں مؤذن صاحب کو دیکھ کے ایمان لایا ہوں نہ آپ لوگوں کو دیکھ کے ایمان لایا ہوں. 1400 سال پہلے جو پاک مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان کو دیکھ کے میں ایمان لایا, آپ کو دیکھ کے ایمان نہیں لایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نفاست سکھاتے ہیں, پاکیزگی سکھاتے ہیں, پاکی کا ہمیشہ خیال کریں. پاکی آدھا ایمان ہے کہا گیا, آدھا ایمان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو صفائی کا بے انتہا خیال کریں اور مستحقوں تک پہنچائیں. جیسے میں ہمیشہ بولتا ہوں, اپنے خرابت داروں کے واسطے تو اچھا گوشت لے کے جا کے دے دے رہے نرم نرم, اور پھر وہ جو ہڈی والا ہوتا ہے گوشت, وہ کیا ہے بھائی 3 حصے کرنا نا, ایک حصہ ہڈی کا نکال دیتے. ایسا نہیں کرنا, مکس کر دینا پورا گوشت کر کے آپ 3 حصے اس کے اندر بنا کے ایک حصہ گھر میں رکھیے, ایک غریبوں کے اندر ان لوگوں کو دیجیے گوشت. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, کئی لوگ ایسے ملتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا سابقہ پڑتا ہے کہ ان کو کبھی 2 مہینے میں, 1 مہینے میں, 3 مہینے میں گوشت ملتا ہے. جیک پاٹ ہے ان کے واسطے گوشت. ان کے سامنے جب گوشت دیا گیا تو جیک پاٹ, بے انتہا خوشی کے ساتھ وہ گوشت کھاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں دیکھا ہوں کہ بعض سلم علاقوں کے اندر جب تقسیم سبیل کی جاتی ہے, الحمدللہ جو ہے فیضان حضرت اقبال ٹرسٹ کے تحت جب تقسیم کا معاملہ ہے, میں نے آدھا کلو 1 کلو گوشت ہوں, آدھا کلو گوشت کے واسطے 1 کلو گوشت کے واسطے تڑپتے ہوئے جاتے ہیں. اور جب گوشت مل جاتا ہے تو 10 بار اس کو دیکھتے رہتے, خوش ہوتے رہتے, دیکھتے رہتے, خوش ہوتے رہتے. ایسے مستحقوں تک پہنچائیے. عید خالی گھر میں بیٹھ کے گوشت بھون کے کھانا, گوشت تل کے کھانے کا نام نہیں ہے. عید ان سب کے ساتھ عید منانے کا نام, جتنے آئے ان سب کے ساتھ عید منانا, ان سب کے ساتھ معاملات طے کرنے کا نام. اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائیں گے. میں آپ تمام کو بتا رہا ہوں کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کریں, محلے داروں کا خیال کریں, ساروں کا خیال کریں. اور دینے کے بعد میں گوشت کی پاکٹ دیکھ کے گھور رہے ہیں, ہاں دے دیا, سمجھ جاؤ یار خان دے دیے, اب سلام مارتے رہنا سال بھر, پھر قربانی تک. اب انہوں بیچ میں سلام لگے آتے, اب قربانی کے وقت دیکھیں گے کبھی. نعوذ باللہ. تو آپ کی قربانی کام ہی بھائی, یہ تو آپ سلام مارنے کی قیمت دی ہے ان کو. تو ایسے معاملات, ایسی باتیں نہیں ہونے چاہیے. اپنے غریب بھائیوں کا خیال کریں, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی شان ہے, فرماتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ خیال کرو, ان کی مدد کرو. صحابہ نے اس کا یا رسول اللہ لبیک, ہم مدد کریں. پھر فرماتے ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کرو, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کریں. پھر فرماتے ہیں مدد کرو, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کریں. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو کیسے مدد کریں؟ فرماتے ہیں مسکرا کے بات کر لو. کیسا کرو؟ ذرا زور سے بولیے. اخلاق کے ساتھ بات کر لو. آپ کا بات کرنا بذا اوقات ایسا ہوتا ہے, کوئی آدمی ہوتا ہے جو تھوڑا اسٹینڈرڈ والا ہوتا ہے اور ایک آدمی نیچے والا ہوتا ہے. آپ اس سے خالی بات کریں گے, کیا ہے, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, کیسا چل رہا کام, ارے کیا بھائی آپ تو زبردست ہیں. اگر بڑا آدمی 2 جملے بول دے, 2 جملے بول دے, خدا بہتر جانتا اس کی تو عید ہو جاتی. ارے انہیں ایسا چکلا ہو جاتا, کیا بھائی, ارے بھائی ملے تھے بھائی, ارے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, بہت زبردست بات ہے. نہ خود پر آپ ایک بھائی کی مدد کر دیے, اس کے دل کو روشن کر دیا, آپ اس کے دل کو خوش کر ڈالے آپ. ہے نہیں, بے انتہا ہو, باغ ہو گیا. خالی آپ کے 2 جملے, کتنے 2 جملے محبت کے بات کریں, کیسے ہیں آپ, آپ کی طبیعت کیسی ہے. اب یہ خیال ہو جاتا میں اگر اچھی بات کرا تو انہیں پیسے مانگتا شاید. اللہ تعالیٰ آپ کو اگر پیسے عطا کیا ہے تو فوراً نکال کے دے بھی دو, کیونکہ ایک ہی بار پیدا ہوئے ہیں آپ, ایک بار مر جائیں گے آپ. اپنی زندگی کے اندر کر لو, سب میں بہتر صدقوں میں ہے وہ. اگر کوئی پریشان حال آ جائے اور آپ سے گلوچ کے باتیں کر رہا ہے اور آپ سے کوئی توقع لگا کے رہا, بھائی انہیں کسی دوسرے سے نہیں لگایا نا, آپ کو دیکھ کے آپ سے توقع لگائے. آپ سے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ دے ڈالو, آپ سے جو ممکن ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے نکال کے 10,000 روپے دینا, ضروری نہیں ہے 1000 روپے دینا, ضروری نہیں ہے 500 روپے, 100 روپے دے ڈالو, 100 روپے دے دو بھائی, اس کو خوش کر ڈالو. عید ہے ہماری, اگر وہ خوش ہو گیا تو
کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ اگر لا سکتے ہیں تو لا دو. خدا کی قسم کل بروز محشر اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دیں گے, آپ کی مغفرت کر دیں گے. خدا و خطا کا اللہ تو نقطہ نواز ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے سرفراز فرما دیتے ہیں. تو یہ چھوٹی نیکیوں کو سمجھو. ارے اس سے کیا ہوتا ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے, اس سے بہت نعمتیں, رفاتیں, برکتیں مل جاتی. اس سے ہر ایک کی مدد کرو, مدد کا جذبہ رکھو, کسی کے واسطے ٹھہر جاؤ, اپنے ٹائم کی قربانی دو. آپ کامیاب و کامران رہیں گے. اللہ کے نزدیک آپ کے اچھے معاملات نہیں ہیں, سرفرازیاں آپ کے ساتھ شامل حال نہیں ہیں. تو ان باتوں کا خاصا خیال رکھنا. یہی صوفیہ کا طریقہ ہے, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سرکار کا کیا حال ہوتا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر ایک کی مدد فرماتے تھے. ایک بچہ تھا, وہ بکرا چھل رہا تھا, کیسی سرکار مدد فرما رہے. دیکھیے ہمارے جیسے آدمی کیا کرتے ہیں, اگر کوئی چھل رہا پہ تو دور چھی بول کے چلے جاتے ہیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ جن کے صدقے میں یہ پگڑی لگی ہوئی ہے سر کے اوپر ہے نہیں, جن کے صدقے میں کپڑے پہنے ہوئے ہم, جن کے صدقے میں اللہ اکبر کھانا کھا رہے ہم ہے نہیں, پورا ان کا ہی ملانا, ان کی کرم نوازی. اب ہم بہت بڑے ہو جا رہے ہیں, اور ان کی کیا کیفیت تھی کہ بکرا چھل رہا ہے ایک بچہ, اس کو مٹھی مارنا نہیں آ رہا, مٹھی مارتے نا بکرا چھلتے ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں, فرماتے ہیں اے میرے بچے تے کچھ چھلنا نہیں آتا, دیکھ مٹھی ایسی ماری جاتی ہے. نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام, مٹھی ایسی ماری جاتی ہے, سرکار چمڑا چھل رہا ہے بکرے کا, چھل کے بتا رہے ہیں ایسے چھلنا, ایسے چھلنا, ایسے چھلنا, ایسے چھلنا. تو سرکار وہاں سے پھر نماز کے لیے چلے. کیسی طبیعت ہے سرکار کی, ہماری کیسی ہوگی طبیعت, ہم تو خالی گھر رہے ہیں. ذرا تھوڑا کراس نظر سے دیکھ لیا تو خطا, اس سے زندگی بھر اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. تو اپنے معاملات کو سدھاریں. یہی واطیع اللہ واطیع الرسول ہے, اللہ کی رسول کی اطاعت یہی ہے. اور یہ عید کے پیغام میں کیا ہے, کس کو دیں گے گوشت لکھ جا کے, سمجھاؤ ہمیں, رانا 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 بولیے, کس کو دیں گے, زور سے بولیے. خرابت داروں میں بھی دیں گے, غریبوں کو بھی دیں گے, اپنے گھر میں بھی کچھ رکھیں گے انشاءاللہ. اسی کریں گے نا. ہاں یہ اس کا ذاتی خیال کرنا. اور یہ پھر 10 دن یہ جو گزر رہے ہیں ہم, جس 10 دن کے اندر ہمیں اس دن اولاد کے لیے بے انتہا دعائیں کرنا. آپ لوگ اپنے بچوں کے واسطے ہے نہیں, کسی کا بچہ دور گیا ہوا ہے, کسی کا بچہ قریب ہے, کسی کا بچہ تعلیمی میدان کے اندر ہے, کسی کا بچہ کاروبار کے اندر ہے, اور ساروں کے لیے آپ دعا کرتے جانا. اور آپ کے اپنے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا, کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, یہ دعاؤں کی. اور پھر عرفے کا روزہ بھی رکھیں, اور عرفے کے دن بھی بے انتہا اللہ کی بارگاہ میں مانگ لیں, تڑپیں, گھائیں, منائیں. وہ کرم فرما دیتا ہے, آپ کی اولادوں پہ کرم فرمائے گا, آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا. روتے ہوئے اس کی بارگاہ میں مانگے, اپنی نسلوں کی آبادی مانگے, بیماری ہے تو شفا مانگے, سب آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہے, ساری سرفرازی ہونے والی. منا لو اللہ کو, منا لو. ہم زمین پہ ہیں, ہمیں یہ چانس مل رہے ہیں. یہ دیکھو شہر خموشہ میں آ کے آرام کر رہے ہیں, ان کو بھی ملا تھا, ان کا بھی وقت تھا. آج اللہ تعالیٰ ہم کو وقت عطا فرمائے. غنیمت جانو, غنیمت جانو, اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر لو, توبہ استغفار کر لو, مولا کو راضی کر لو. بس مولا کی بارگاہ میں تڑپتے رہو, پھر وہ کرم کے فیصلے فرمائیں گے, عنایتوں کے دروازے کھول دیں گے, دنیا بھی بہتر فرمائیں گے, آخرت بھی بہتر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم مقدر فرماتے ہیں. باری تعالیٰ اپنے فضل سے سرفرازی فرمائی. باری تعالیٰ جتنے حاضر ہیں سب کی کرم فرما دے, سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان جاری فرما دے. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان جاری فرماتے ہوئے باری تعالیٰ کرم کے فیصلے فرما دے. جن جن کے جائز تمنا ہے اس کو پورا فرماتے ہوئے سرفرازی کے, رفعت کے, عافیت کے, سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے. باری تعالیٰ سب پہ کرم فرما دے, سب کی جھولیوں کو لبریز فرما دے. تو کریم ہے, تو بڑا قدیم الاحسان ہے. آدم سے لے کے آج تک یہ احسان فرما رہا ہے. کوئی بچوں کے لیے پریشان ہے, کوئی بچیوں کے لیے پریشان ہے, کوئی روزگار کے سلسلے میں پریشان ہے. اے میرے پیارے اللہ, آپ کریم ہے, آپ قدیم الاحسان ہے. احسان فرما دیجیے مالک, مالک احسان فرما دیجیے, مالک احسان فرما دیجیے. اپنے فضل کے فیصلے فرمائیے, کرم فرما دیجیے, عنایتوں کے فیصلے فرمائیے. باری تعالیٰ اپنے کرم سے سرفرازی فرماتے ہیں. جتنے حاضر ہیں سب پہ کرم فرما دے, سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرما دے. اور باری تعالیٰ جوڑوں میں محبت اور اتفاق عطا فرماتے ہیں. کرم کے دروازے کھول دیجیے. آپ جب چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا فرماتے ہیں. آپ کی دین کسی آئین کی پابند ہے. اے میرے پیارے اللہ, الکاف پاشا پہ کرم فرما دیجیے, ان کے مسائل و مسائل کا حل فرما دیجیے, ان کے خانوادے پہ کرم فرما دیجیے. باری تعالیٰ ان کی تجارت کی حفاظت فرمائیے. اے میرے پیارے اللہ, آپ دستگیر ہیں, دستگیری کرنے والے ہیں. باری تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائیے, فضل کے فیصلے فرما دیجیے, عطا کی بارشوں سے ہمکنار فرما دیجیے. باری تعالیٰ آپ کریم ہیں,
آپ فضل کے فیصلے فرمانے والے ہیں، فضل کے فیصلے فرمائیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. مولا تو مدد کے فیصلے فرماتے ہیں، سرفرازی فرما. تمام دعاؤں کو گنبد خضرا کی مکی کے صدقے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. بھائی تعالیٰ ایسی قبولیت کا شرف نصیب فرما دے، ہمارے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہ ہونے پائے تو سرفرازی کا اعلان فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا وملجانا وبارک وسلم بفضل سبحانک رب العزة عما یصفون والسلام والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ. چلو چلو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جانے رحمت پیدا کو سلام شکر